माता अबदन वला तकुम अला कब्रे, और ना ही इनके कब्र के ऊपर आपने खड़ा होना दुआ के लिए, ताकि पूरे मदीना मुनव्वरा को पता चल जाए ये पक्के मुनाफिक थे, मुनाफिक की हालत में मरे, और इनके लिए अल्लाह ने वादा किया है कि जहन्नम के सबसे निचले गड़े में ये होंगे। फरमाया इन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूलिही, इन्होंने कुफर किया अल्लाह के साथ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। व मातू व हम फासिकून, और इनका हाल ये है कि मरे कि जबकि ये नाफरमान थे, नाफरमानी की हालत में ये मरे। ये अल्लाह को बड़ा इन्होंने नहीं जाना। ये आज के दौर में भी ऐसे मुनाफिकीन जो है वो तो डरते तो अल्लाह से नहीं डरते, वो डरते तो हैं वो अमेरिका से और बरतानिया से, वो हमारे ऊपर बम्बारमेंट करेगा, मार देगा हमें, हमारे बाल बच्चों को मार देगा, लिहाजा उससे डरो। या बड़ा किसी ने कुछ जोर लगा दिया तो चलो जी अल्लाह से भी डरते हैं, साथ में उनसे भी डरते, शराकत दाद ही बना लो उनको कम से कम। तो फरमाया वमा तू वहम फासिकून, वो इस हाल में मरे जबकि वो नाफरमान थे। वला तो जबका अमवालहुम वला औलादहुम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तवज्जुह में ना डालें इनके माल और इनकी कसरत से औलाद जो अल्लाह ने इनको दे रखी है ना, औलाद और बेटे, जिनके ऊपर आमतौर पर इंसान बड़ा घुमंड करते हैं, जी मेरे पास इतना माल है, इतनी जायदाद है, और मेरी औलाद भी और बेटे भी मेरे इतने हैं। तो इन्नमा युरीदुल्लाहु अन युअज़्ज़िबहुम बिहा फिद दुनिया, अल्लाह तो सिर्फ ये चाहता है कि उन्हें इससे दुनिया में अजाब दे। औलाद जो है, बेटे, माल कसरत से ये भी सुहाने रूह बन जाता है। बाद में पता चलता है वो बेटे ने कहा जनाब बूढ़ा हो गया, ये खांसता है बहुत ज्यादा, इसे वो एजेड हाउस में जाकर छोड़ा, वो बना दी यहाँ भी सियालकोट में भी फिरदौस आशिक वहां मल के कला, वो जाकर पूछी कभी औरतें और मर्द बूढ़े बूढ़े वहां पर उस घर में जो रह रहे हैं, कभी जाकर उनके हालात पूछी, जो अपने वक्त और ज़माने में बड़ा अतराते थे, मैंने इतना कुछ किया, मैंने इतना इतना माल इनको लाकर दिया अपनी औलाद को, बड़ा उनको काबिल बनाया, डॉक्टर इंजीनियर बनाया, तो आज उनकी हालत जाकर देखो। तो फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु अन युअज़्ज़िबहुम बिहा फिद दुनिया, अल्लाह तो सिर्फ ये चाहता है कि इन्हें इससे दुनिया में अजाब दे। व तज़हका अनफुसुहुम व हम काफिरून, और इस हाल में उनके जाने निकले जबकि वो हालत कुफर में, ये दुनिया में उनको अजाब और रसवाई उनकी, वो जाकर देख लीजिए वहां पर, और हालत जब उनकी मौत आएगी तो वो भी हालत कुफर में आएगी। वाइज़ा उनज़िलत सूरतुन, और जब कोई सूरत नाज़िल की जाती है, आमिनु बिल्लाह है कि ईमान लाओ अल्लाह के ऊपर, वजाहिदु मा रसूल ही, और जहाद करो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, अस्ताज़नुका औलतूल मिनहुम, तो इनमें से जो मकदूर वाले हैं, जिनको कुदरत हासिल है, जो माल असबाब रखते हैं जिहाद के लिए, औतूल मिनहुम, तो वो आपसे इजाज़त चाहते हैं, जी हमें तो इजाज़त दिया, हमारा तो ये काम है, हमारा बड़ी मजबूरी है, कारोबार भी देखना है, बाल बच्चे को भी देखना है, बड़ी मजबूरियाँ हैं हमारी, मेरे बगैर तो घर का काम ही नहीं चलता, मुझे तो आप इजाज़त दे दी। वमिनहुम वकालू रदना नकुम मअल कायदीन, हमें छोड़ दे, हम पीछे बैठ रहने वाले जो है उनके साथ हो जाएं। रदू बे अन्ना यकून माल ख्वालिफ़, वो राज़ी हुए पीछे रह जाने वाली औरतों के साथ हो जाएं। वतुबिया अला कुलूबिहिम फहुम ला यफ़क़हून, मोहर लग गई इनके दिलों के ऊपर, वो समझते यानी अल्लाह ने उनका निकलना, अल्लाह के रास्ते में चलना, अल्लाह के दीन की खातिर जद्दोजहद करना अल्लाह ने पसंद ही नहीं किया। तो अल्लाह कहते तुम ठीक है अपने कारोबार के साथ ही बैठे रहो, अब पीछे जो रह जाती हैं औरतें उन्हीं के साथ बैठे रहो, तुमने पसंद किए तो उन्हीं के साथ ही बैठे रहो, मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, अल्लाह के बंदे और बड़े, मैं भी अगर काम नहीं करता, आप हम में से कोई भी अगर अल्लाह के दीन का काम नहीं करता, तो अल्लाह को क्या इंसानों की कमी, किसी के भी दिलों के अंदर ईमान पैदा करके उनसे ये काम ले लेगा, नुकसान किसका, और नुकसान तो हमारा हुआ। तो लिहाजा अगर तुम्हें नुकसान ही पसंद करना तो ठीक है, बैठे रहो, जैसे पीछे औरतें बैठी रहती, तुम भी उनके साथ बैठे रहो, अपने काम कारोबार तिजारत ये चीजें ना छोड़ना। कुलूबहुम फहुम ला यफ़क़हून, उनके दिलों के ऊपर मोहर लग गई। वतुब अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने उनके दिलों के ऊपर मोहर लगा दी। फहुम ला यफ़क़हून, और वो समझते, वो फिर भी ये समझते मैं तो ठीक कर रहा हूं। लेकिन रसूल वल्लज़ीना आमनू माहू, लेकिन जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन लोगों के साथ जो ईमान लाए हैं, वो पक्के अहले ईमान हैं, जाहदू बे अमवालिहिम व अनफुसिहिम, जिन्होंने जिहाद किया अपने मालों से और अपनी जानों से। व उलाइका हुमुल खैरात, इन लोगों के लिए भलाइयाँ हैं। व उलाइका हुमुल मुफलिहून, और यही वो लोग हैं जो कि दोनों जहानों की कामयाबी पाने वाले।
اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جہانوں میں کامیابی ان کی ہے کہ جنہوں نے صرف اور صرف اللہ کی خاطر اپنے مال، اپنے اسباب، اپنی صلاحیتیں، جو کچھ اللہ نے دی ہے ساری کو ساری جو اللہ کی خاطر لگا، یہ ہیں وہ کامیاب لوگ، یہ اللہ کے پسندیدہ انسان۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی کامیابی اور فلاح پانے والے ہیں۔ اعد اللہ لہم جنات تجری، اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے اس جنت کا، تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں یا جن کے قریب ہی قیام گاہوں کے قریب ہی نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ وجعل المعذرون من الاعراب، اور دیہاتیوں میں سے بہانہ بنانے والے آئے، لیعذون لہم وقعدوا الذین کذبوا اللہ ورسولہ، تو کہ ان کو رخصت دی جائے۔ بعض جو عرابی لوگ تھے جو گرد و نواح میں رہتے تھے مدینہ منورہ کے، جیسے ہمارے ہوتے ہیں دیہاتوں میں رہنے والے لوگ، یعنی جو شہروں میں ان کو تو ہو سکتا ہے کہ پھر کوئی تھوڑی بہت کوئی تعلیم یا کوئی علم یا کوئی قرآن کے بارے میں معلومات ہو، وہ اگر دلچسپی رکھے تو، باقی جو دیہاتوں میں رہنے والے ان کی تو حالت ایسی، وہ بالکل ہی ہو جاتے، دماغ کے اندر بات ہی نہیں گھستی۔ تو ایسے لوگ جو ہے عرابی اس دور میں بھی تھے کہ جو بدو جو رہنے والے تھے گرد و نواح میں، تو وہ ان کا چونکہ زیادہ تو نہیں آتے تھے مدینہ منورہ میں، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر قرآن سنتے تھے، تو ان کی حالت جو ہے وہ دوسری تھی۔ تو وہ جو کہتے ہیں جی ہمیں تو آپ اجازت دے دی، ان کو کیا معلوم یہ کیوں کس مقصد کے لیے یہ گھروں سے نکل کر جا رہے ہیں افراد۔ من الاعراب لیعذون لہم وقعدوا الذین کذبوا اللہ ورسولہ، آئے کہ ان کو رخصت دی جائے اور وہ بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولا، حالانکہ معلوم ہے کہ یہ حق کے اوپر ہیں اور حق کے لیے نکل کر جا رہے ہیں، پھر بھی وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ سیصوب الذین کفروا منہم عذاب علیم، ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو دردناک عذاب جنہوں نے کفر کیا۔ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، نہیں ضعیفوں پر اور نہ ان مریضوں کے اوپر، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، اور نہ ان لوگوں پر جو نہیں پاتے وہ خرچ، یعنی جو زیادہ راہ سواری جن کے پاس نہیں ہے جہاد پر جانے کے لیے، یا پھر کوئی مال اسباب ان کے لیے نہیں ہے، ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مجاہدین کے ساتھ جو ہے وہ نکل کر جائیں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے۔ لا یجدون ما ينفقون حرج، وہ نہیں پاتے کوئی خرچ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے جب کہ وہ خیر خواہ ہوں، اذا نصحوا للہ، کہ جب کہ وہ خیر خواہ ہوں اللہ کے، ورسولہ ہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ما علی المحسنین من سبیل، نیکی کرنے والوں پر کوئی الزام نہیں، بشرط یہ کہ نیت ہے مگر زیادہ راہ نہیں ہے، مال اتنا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر سکے اور جا سکے، نیت ہے ان کی۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ نہایت مہربان ہے اور بخشنے والا ہے۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک، اور نہ ان لوگوں پر کوئی حرج ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اتوکا لتحملہم، قلتا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی سواری دے دیں تاکہ یہ بھی جہاد میں شریک ہو جائیں، یہ بھی آپ کے ساتھ چلیں۔ قلتا لا اجد ما احملکم علیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی سواری نہیں ہے کہ میں تمہیں سوار کروں، میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے تمہیں ساتھ لے جانے کے لیے۔ تولوا واعینہم تفیض من الدمع، تو وہ اس حال میں لوٹے کہ غم سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، حزنا اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ وہ کچھ نہیں پاتے کہ جو وہ خرچ کر سکیں۔ انما السبیل علی الذین یستأذنک وہم اغنیاء، الزام صرف ان لوگوں پر ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہتے ہیں اور وہ غنی، وہم اغنیاء، اور وہ غنی ہیں، مالدار ہیں، پیسے بھی ہیں، مال بھی ہے، پھر بھی آپ سے اجازت مانگتے ہیں کہ جناب ہمیں تو آپ اجازت دے دیں، تو شاید پیچھے رہیں گے تو ہم بچ جائیں گے، موت تو آنی پھر بھی حالت بستر میں بھی آنی تمہاری موت۔ تو اگر جس اللہ نے تمہیں جان دی ہے وہ اسی کے راستے میں اگر جان تمہاری نکل جاتی ہے، شہید ہو جاتے ہو، تو اس سے بڑا رتبہ کون سا ہو سکتا ہے؟ مگر جو انسان اجاڈ اور جاہل ہے ان کے دماغ کے اندر یہ بات گھستی نہیں، وہ کیسے ان کو سمجھ آئے گی اس بات کی کہ کیوں لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، کیوں پولیس سے مارے کھاتے ہیں، کیوں شہید ہوتے ہیں، کیوں ان کو قتل کیے جاتے ہیں۔ جن کے اللہ وہ پیچھے ہم پڑھ کر آئے، وہ اللہ کہتا ہے کہ جن کے دلوں کے اوپر میں نے مہر لگا رکھی ان کے تو دماغ کے اندر یہ بات گھستی نہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں لوگ دیکھو جناب نہ جاتا تو نہ مرتا، وہ گیا تھا بارڈر کے اوپر جا کر مر گیا، نہ جاتا نہ مرتا۔
انہیں نہیں پتا کہ اصل میں نیت انسان کی کیا ہے، وہ کس نیت سے گیا تھا. اس کے اوپر اللہ نے اس کو اجر دیا، وہ انشاءاللہ اللہ کے پاس جائے گا جنت میں. تو فرمایا رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ اس سے خوش ہوئے کہ وہ پیچھے رہ جائیں، الخوالف عورتوں کے ساتھ بیٹھنے والے. ظاہر منافقین کا ایک اپنا طرز عمل ہے کہ جن کے اخلاص کے ساتھ جو اللہ کے اوپر ایمان لائے نہیں، وہ تو سمجھتے ہیں جناب ہم بڑے ذہین اور سمجھدار، ہم تو اپنا بندوبست کر لیے. وہ گئے دیکھو مارے بھی کھائے، پولیس نے پکڑ کے بند بھی کر دیا، ڈنڈے بھی کھائے، اور جاؤ ان کی جانب لا، یہ لوگ کیوں جا رہے ہیں؟ تو فرمایا وَطُبِعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی سو وہ سمجھتے ہی نہیں. انہیں کہاں سے سمجھ آئے گی جب اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی؟ پڑھتے رہے قرآن، پڑھتے رہے نمازیں، جب تک اللہ کے دین کی خاطر اپنا سر کٹوانے کے لیے اور کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہوگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہاری جو موت ہے وہ منافقت کی حالت میں ہے. نفاق کی ایک علت پر تم مرے، نہ ہی کبھی کسی مجاہد کا ساتھ دیا، نہ ہی اس کی مالی معاونت کی، اور نہ ہی خود تم جہاد کے لیے اپنے طور کے اوپر تم نے تیار کی. یعنی آج کا جو جہاد ہے، جو جد و جہد ہے، جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، وہ سب سے بڑی یہی ہے کہ ایسے بدکار، برے، زانی، شرابی، جھوٹے، بے ایمان حکمرانوں کے خلاف کلمہ حق بلند کرنا، اور بددیانت لوگ، ان کے خلاف کلمہ حق بلند کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت سے پہلے تم لوگوں کے اوپر ایک وقت آئے گا کہ دین حق کے اوپر چلنا ایسا ہو جائے گا جیسے تم نے انگارے کو ہاتھ میں پکڑ لیا. ایسے لوگ تمہاری مخالفت کریں گے. کفار، منافق اور کفار کے جو آگے اعلی کار ہیں، وہ سارے کے سارے یعتذرون علیکم اذا رجعتم علیہم، جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو وہ تمہارے پاس عذر لائیں گے. قل لا تعتذروا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اب عذر نہ کرو. لن نؤمن لکم، ہم ہرگز تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے. قسمیں کھاتے رہو تم کہ جناب میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی ایمان لایا ہوں اللہ کے اوپر، قسمیں کھاتے رہو، تمہاری بات کے اوپر بالکل یقین نہ کریں گے. لکم قد نبأنا اللہ، اللہ نے تمہاری سب خبریں ہمیں بتا چکا ہے. من اخبارکم، تمہاری ساری خبریں اللہ ہمیں بتا چکا ہے. وسیر اللہ عملکم، اور ابھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے عمل دیکھیں گے. عملکم ورسولہ، وہ دیکھیں گے ابھی تمہارے عمل کے، اب تم کیسے عمل کرتے ہو. ثم تردون الی عالم الغیب، پھر تم لوٹائے جاؤ گے پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے اللہ کی طرف. وشہادت فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر تمہیں وہ جتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے، جو تمہارے اسلام کے خلاف کینے اور بغض تمہارے دلوں کے اندر بھرے ہوئے تھے نا، وہ ظاہر کر کے اللہ تمہیں بتا دے گا. سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم علیہم، جب تم ان کی طرف واپس جاؤ گے اب تمہارے آگے اللہ کی قسمیں کھائیں گے. علیہم لتعرضوا عنہم، تاکہ تم ان سے درگزر کرو. فاعرضوا عنہم، تو سو تم ان سے منہ موڑ لو. انہم رجس، بے شک یہ پلید ہیں. یہ منافقوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کی، کوئی لڑائی نہیں کی، مگر ان سے کہا کہ ان کے لیے اللہ نے سب سے بڑا گڑھا جو ہے نا، وہ سب سے جہنم کے نیچے جو ہے جگہ ان کے لیے رکھی ہے، منافقوں کی، کہ جو اللہ کے اوپر ایمان ہی نہیں لائے. اوپر اسلام کا ہے لبادہ اڑا ہوا ہے. آئے تو وہ جو نماز پڑھنے نہیں جاتے انہیں بھی لوگ کہتے ہیں یہ مسلمان ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق جو ہے کوئی نماز نہیں چھوڑتے تھے کہ کہیں ہم یہ نہ کہہ دیں کہ جناب یہ تو مرتد ہو گئے، نماز ہی پڑھنا ہی چھوڑ دی اس نے. تو لہٰذا وہ تو ساری نمازیں پڑھتے تھے، مگر اوپر جو لبادہ ہے جو اس کا اڑا ہوا ہے اسلام کا. تو فرمایا سیخلفون باللہ لکم اذا انقلبتم علیہم، جب تم ان کی طرف واپس جاؤ گے اب تمہارے آگے اللہ کی قسمیں کھائیں گے. لتعرضوا عنہم، تاکہ تم ان سے درگزر کرو. فاعرضوا عنہم، سو تم ان سے منہ موڑ دو. انہم رجس، بے شک یہ پلید ہیں. ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جزاؤہم بما کانوا یکسبون، بدلہ اس کا کہ جو انہوں نے کمائی کی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.